के साथ दुनिया के अंदर अपना जलवा दिखाता रहा। जब मलूकियत आई, खिलाफत की जगह बादशाहत आई और लोगों ने दिन और दुनिया को अपनी ख्वाहिशात के ज़ेर असर समझना शुरू किया, डील करना शुरू किया। वैसे पुराशो आलम में, ऐसे दिगर वो हालात में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दुनिया को ये रोशनी दिया कि दुनिया का निज़ाम हो या दीन का निज़ाम हो, कोई आवारा नहीं चला सकता है, कोई फासिक व फाजिर नहीं चला सकता है। और इसके लिए आपने बेमिसाल कुर्बानी दी करबला की ज़मीन पर, सरज़मीन पर, जिस कुर्बानी के निशानात आज भी मौजूद हैं और क़यामत तक मौजूद रहेंगे। लेकिन जब इन अहले बातिल का, अहले फिस्क व फुजूर का गलबा हो ही गया और होता आ रहा है, मुल्कियत में, बादशाहत में गिनती के लोग हैं जिन्होंने इस्लाम को दीनी जज्बे से डील किया है, इस्लाम की खिदमत की है। तो इन बुजुर्गों ने, आले रसूल की के जत्थों ने, जमातों ने, खानकाहों के जरिए से खिलाफत अला मिनहाज नबूवत, तरीक़े नबूवत पर दुनिया को इस्लाम समझाना, इस्लाम के नक्शो निगार को दिखाना, इस्लाम की तस्वीरों शक्ल को हूबहू उसी शक्ल में पेश करना जो कुरान पेश करता है, नबी की सीरत पेश करती है। इन औलिया किराम ने इन कामों को, हुकूमत और बादशाह को त्याग कर, उसको नजरअंदाज करके ये काम इन लोगों ने करना शुरू किया। हज़रत उमर फारूक के ज़माने में, दौरे खिलाफत में, हिंदुस्तान के साहिली इलाकों में, जो सिंध कहलाता है, गुजरात कहलाता है, मालाबार कहलाता है, केरला कहलाता है, इन इलाकों में हज़रत उमर फारूक के ज़माने में सैकड़ों ताबीईन ने आकर, कुछ तिजारती कानून ने आकर इस्लाम की शक्ल और इस्लाम की रोशनी को पेश किया और हजारों की तादाद में लोग दाखिल इस्लाम। ये पहली सदी हिजरी की बात है। भारत इस तरह से काम चलता रहा। 537 हिजरी में ख्वाजा गरीब नवाज की पैदाइश इराक के कस्बे में या देहात के, उस जमाने के लिहाज से देहाती था, सजिस्तान एक जगह है जहाँ अपनी पैदाइश हुई 537 हिजरी में और ईस्वी साल से 1143 में। फिर आप में मदरजात वली थे, वलीद में वली थे। आप माँ की तरफ से हुसैनी शरीयत है, बाप की तरफ से, और माँ की तरफ से हसनी शरीयत है। 632 में आपका अजमेर शरीफ में जैसा भाई इंतकाल हुआ। लगभग आपकी उम्र के 40 से 50 साल तक के ऐसे हैं जिस मुद्दत में आपने इस्लाम की खिदमत, इस्लाम की तबलीग, इस्लाम की इशाअत अपने खुलफा के जरिए से माननी करते हुए, और रिवायतों में जैसा कि आता है, मजमूई तादाद आपके ज़माने में उन लोगों की जो दायरे कुफ्र से निकलकर दायरे इस्लाम में आ गया 90 लाख पहुँचती है। ये तारीखी रवायतें जो भी हो कम पेश भारत है, हिंदुस्तान का बड़ा हिस्सा ही नहीं बल्कि 3/4 हिस्सा वो है जिसमें जो आज हम लोग कलमाए इस्लाम के शाए रहमत में नजर आते हैं। ये गरीब नवाज और उनके खुलफा की मेहनतों का नतीजा है, सुभान अल्लाह, उनकी तालीम और तरबियत का नतीजा है। इसलिए भारतीय मोमिनों पर गरीब नवाज और उनके खुलफा दर खुलफा का बहुत बड़ा एहसान है कि आज जो हमारे आंगन में कुरान की सदा नजर आ रही है, आज जो हमारे सीने में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ईमान और ईमान नजर आ रहा है, आज जो हमारी मस्जिदें नजर आ रही हैं, मदारिस नजर आ रहे हैं, खानकाहें नजर आ रही हैं, ये सब इन्हीं बुजुर्गों के कदमों की बरकत है। सुभान अल्लाह। ये अलग सी बात है कि हम लोग बुजुर्गों की करामात में खो गए। बेदरम सुल्तान दूध की बात
زیادہ ہوئی، بزرگوں کے شعار کو نہیں بیان کیا گیا، بزرگوں کی سیرت نہیں بیان کی گئی۔ ہم اہل ایمان کے گھر میں نسل بعد نسل، قرن بعد قرن پیدا ہو کر ایمان والے کہلا گئے۔ ایمان کی دولت حاصل کرنے میں ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑی۔ جن لوگوں نے ایمان کی دولت دی ہے ان کو کتنی محنت کرنی پڑی ہے، تاریخ کے جھروکے سے ان کی محنتوں کو دیکھ لیجئے، تب جا کر اسلام کی قدر سمجھ میں آئے گی۔ آپ کو اتنا جانتے ہیں کہ غریب نواز نے سراہی میں اناساگر کو بند کر دیا، آپ اتنا جانتے ہیں کہ غریب نواز نے یہ کرامت دکھائی، وہ کرامت دکھائی، لیکن آپ یہ نہیں جان پاتے ہیں کہ غریب نواز کو اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں کتنی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بے شک بے شک۔ جس دن آپ یہ سمجھ لیں گے، جب تک کرامتوں میں کھلے رہیں گے، غرور جنم لے گا دل کے اندر، تکبر جنم لے گا، جب تک کہ بزرگوں کی سیرت کو نہیں دیکھیں گے، اس وقت تک نہ اسلام اور دین سے کوئی ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ بنے گا، اور نہ دین پر چلنے کا حوصلہ بنے گا۔ بے شک۔ بزرگوں کی سیرت پڑھنے سے، ان کے شعار کو دیکھنے سے، ان کے شب و روز کے احوال دیکھنے سے اسلام کی قدر و قیمت سمجھ میں آتی ہے، اور اسلام پر چلنے کا حوصلہ بھی لگتا ہے۔ کرامتیں اسلام کی حقانیت کی دلیلیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کرامت کے سننے سے دین پر چلنے کا حوصلہ نہیں ہے، دین کی قدر و قیمت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جو اسلام ہمیں آسانی سے مل چکا ہے، جس اسلام کے سائے میں رہ کر ہم جنتی بننے کی امید رکھتے ہیں، وہ اسلام ایسے ہم تک نہیں پہنچا ہے۔ گوشت روٹی کھا کر اسلام نہیں پھیلایا گیا ہے، محلوں میں دادے عیش دے کر اسلام نہیں پھیلایا گیا ہے۔ خود پیغمبر اسلام جو سب سے شہیدیں ہیں اللہ کی نظر میں، اللہ کی بارگاہ میں اتنی بڑی شان ان کی ہے کہ ان کی شان کو فرشتے کیا سمجھیں گے، کوئی نبی بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ لاکن کے مصطفیٰ کا مقام حق ہو بعد خدا، بزرگ تو یہ قصہ مختصر بس یہی کہہ دینا مقام ہے، تعریف و ثنا میں کافی ہے کہ خدا کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے وہ مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی لیے غالب جیسے شاعر کو مقام مرحت میں کہنا پڑا، غالب ثنائے خواجہ بیض کا گذاشتے ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کوئی مخلوق کیا کر سکتی ہے، کوئی ولی کیا کر سکتا ہے، کوئی نبی کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے مرتبے کو تو دینے والا اللہ جانتا ہے، لہذا اس مرتبے کی صحیح نقاشی، صحیح عکاسی صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، اور اللہ نے اپنی مقدس کتاب قرآن کریم کے اندر اس مرتبے کی نشاندہی کرتی ہے، اس مرتبے کی نشاندہی کرتی ہے۔ قرآن تو سب سے بڑا آپ کا مقدہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی اس میدان میں یہی کہہ دیا ہے، برکہ ولیوں کی سیرت پڑھیے، ولیوں کی جافشانی کو دیکھیے، جس ایمان اور اسلام کی دولت کو پا کر ہم جنتی بننے کی امید رکھتے ہیں، بلکہ فخر بھی کرتے ہیں۔ اس پر فخر کی بات نہیں ہے، شکر کی بات ہے۔ اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اگر ہم ایمان پر مر جائیں تب جا کر یہ بات قابل فخر ہو سکتی ہے، لیکن کس کو پتا ہے کہ اس کا ایمان سلامت رہے گا؟ خدا کے خاص بندوں کے سوا۔ باقاعدہ کہنا یہ ہے کہ 537 ہجری میں پیدا ہونے والا انسان غالباً 6 صدی ہجری کے آخر میں بھارت میں تشریف لائے، اور 637 میں 40 سے 50 سال تک کی آپ کی خدمات ہے بھارت کے اندر۔ تاریخی روایت کے مطابق اسی 40 سے 45-50 سال کے اندر آپ نے اسلام کے نور سے پورے بھارت کو منور کر دیا، اور پھر یہی نہیں بلکہ آپ جو آئے وہ پیدل آئے اس سرزمین کے اوپر، خشکی کے راستے سے آئے، سمندری راستے سے نہیں آئے، جدھر جدھر سے گزرے گاؤں گاؤں کر اسلام پڑھ کے داخل اسلام کا چلا۔ یہ ان بزرگوں کی بات ہے، لیکن بڑی حیرت کی بات ہے، اور حیرت نہیں افسوس کی بات ہے کہ غریب نواز کے لیے جن کا ہم بھارتی مسلمانوں پر سب سے بڑا احسان ہے، اللہ رسول
صحابہ تابعین تبع تابعین کے بعد ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کا دعا و فاتحہ کا کوئی خاص رواج نہیں. بہت سارے لوگ جانتے بھی نہیں غریب نواز ہے کون. بہت سارے لوگ ایسے ہیں بس سنتے ہیں غریب نواز. اجمیر شریف پہ ایک شاعر ہے, بڑی بھیڑ لگتی ہے, دور دور سے لوگ کی بارگاہ میں جاتے ہیں, بیرون ملک سے لوگ آتے ہیں. بھائی اتنا جان لینے سے غریب نواز کا تعارف نہیں ہوتا ہے. غریب نواز کو اس حیثیت سے جاننا ہوگا کہ کیسے کٹھن مرحلات کو طے کر کے آپ نے اسلام کی تبلیغ کی ہے, اور خلق الہی کو جو جہنم کے کنارے گرنے کے قریب تھے ان کو جنتی بنانا ہے. یہ بہت بڑا کام ہے. کسی مسلمان کو سچا مسلمان بنا دینا, ناقص کو کامل بنا دینا بڑے بڑوں کے بس کی بات نہیں ہے. اور کسی کافر کے کفر سے, کفر کی تاریکی کو اس کے دل سے نکال کر ایمان کی روشنی کو بھر دینا, یہ کتنا جب مسلم کام ہے, کتنا دشوار کام ہے. یہ بزرگوں کی سیرت ہے, یہ بزرگوں کا کردار ہے, یہ بزرگوں کا شعار ہے جس کو آپ ایک شعر میں سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں تاریخ تھا, ظلم کے دیر تھا, سخت کالا تھا, کوئی پردے سے کیا نکلا, یہ گھر گھر میں اجالا تھا. جو روشنی کے فاران کی چوٹی سے نکلی تھی, یہ بزرگان دین نے ایشیائی, یورپ, افریقہ, امریکہ, دنیا کے کونے کونے میں اسلام کی صدائے بات گشت کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ ساری مخلوق بندہ ہے, انسان بھی اللہ کا عبد ہے. یہی دو منصب ہے, ایک الوہیت کا منصب ہے, ایک عبدیت کا منصب ہے. باقی جتنے مناصب ہیں انہی دونوں کے تقاضے کو پورے کرنے کے لیے ہے. الوہیت کا منصب صرف اللہ کو حاصل ہے, عبدیت کا منصب سب کو حاصل ہے جو مخلوق میں ہے. نبی ہو یا ولی ہو, عام مومن ہو یا کفار ہو, سب کے سب اللہ کے بندے ہیں. اس عبدیت کے منصب پر ایک بندے کو جو بندہ سے ان بندگی سے انحراف کیا ہوا ہے, اس منصب پہ بحال کر دینا, اس سے بڑا کام اور کیا ہو سکتا ہے. دنیا کا اور دیگر مناصب ہیں, عہدے ہیں, ان کو حاصل کر لینا محنتوں کا نتیجہ ہوتا ہے, لیکن عبدیت کے منصب پر بحال ہونا یہ روحانیت کا کارنامہ ہوتا ہے, یہ روحانیت کا کرشمہ ہوتا ہے. آج ہم لوگ ہیں روحانیت نہیں رکھتے ہیں, بے نمازی کو بھی نمازی نہیں بنا پاتے, شرابی کو شراب سے توبہ نہیں کرا پاتے. یہ دماغ سے یہ کام نہیں ہوتا ہے, ہوشیاری سے یہ کام نہیں ہوتا ہے, روپیہ اور پیسے سے یہ کام نہیں ہوتا ہے. بڑے سے بڑے منصب کو حاصل کر لو, یہ کام آپ نہیں کر سکتے, ہم نہیں کر سکتے. اگر روحانیت بندے کے اندر آ جائے تو وہ منکروں سے اسلام قبول کروا لے, فاسقوں سے تقویٰ کی راہ پر فاسقوں کو چلا ڈالے گا. اور جس کے اندر کچھ بھی روحانیت ہے, الحمدللہ ان کی روحانیت کی برکت سے کام آج بھی ہو رہا ہے. جو کچھ بھی گرچہ ٹمٹماتا ہوا چراغ ہی روشنی کا کیوں نہیں ہو, لیکن آج تقویٰ سیاروں سے وہ روشنی چل رہی ہے. یہ ٹھنڈا بازوں سے اسلام کی روشنی مدھم ہو رہی ہے, اسلام کی روشنی صاف نہیں ہو پائے. تو غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے, وہ تو بہت بڑے ولی تھے ہی, ولایت کے بڑے اونچے منصب پر فائز تھے, لیکن آپ کے ذریعے سے خلق الہی کو, خاص کر بھارت کے لوگوں کو جتنا فائدہ پہنچا ہے, میرے خیال سے اس سرزمین پر آنے والے ماقبل کی بات نہیں کریں گے. ان کے زمانے سے لے کر آج تک کے کسی ولی کے کھاتے میں اتنے اہل ایمان نظر نہیں آئے جو غریب نواز کے کھاتے میں ان کی محنتوں کے نتیجے میں اہل ایمان نظر آئے. اس لیے بھارت کے ایک ایک اہل ایمان پر جس کو اس بات کا اقرار ہے کہ ہمارے باپ داداؤں کو غریب نواز اور ان کے خلفاء نے, ان کے خلفاء کے خلفاء نے کلمہ اسلام پڑھا کے داخل اسلام کیا ہے, اور ہم قرن بعد قرن نسل بعد نسل مسلمان نظر آ رہے ہیں. ایسے تمام تر اہل ایمان پر لازمی ہوتا ہے اخلاقی طور پر کہ خواجہ غریب نواز کا تعارف کرایا جائے, ان کو اصالہ ثواب کیا جائے, اور ان کی سیرت کو پڑھا جائے, ان کی سیرت کو سنا جائے, سنایا جائے. یہی اصل خراج عقیدت ہے غریب نواز کی بارگاہ میں. اس سے ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوگا, ہمارے اعمال بھی درست ہوں گے, اور ہمارے اندر شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ اور
اس نظر سے بزرگان دین کو پڑھیں گے تو دوسری پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا